बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हर मिन आसारि सुल्तानिही व जलाल किब्रियाइही मा हय्यर मुक़लल उयून मिन अजाइब क़ुदरतिही व रदा ख़तराति हमाहि मिन नुफूसि अन इरफ़ान कुन्हि सिफ़तिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह शहादत ईमान व इख़लास व इज़ान व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद, लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान शुक्र कि उसने माह रमज़ानुल मुबारक के 30वें रोज़े की सादत हमें अता की और आज यौमुल जुमा सय्यदुल अय्याम और इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें 5 जुमे अता किए और आज आखिरी जुमा, जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं जुमातुल विदा। दीनी इस्तिलाह में तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है इस इस्तिलाह की, लेकिन ये जुमा जो है ये सय्यदुल अय्याम है। आम जुमे जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और फिर माह रमज़ान जो सय्यदुल शुहूर है, यानी महीनों का सरदार महीना और फिर दिनों का सरदार दिन यौमुल जुमा, और ये जो एक एज़ाज़ और इम्तियाज़ और इसकी अज़मत और फ़जीलत, और फिर आज इस एतबार से ये अमर अपने नुक्ताए कमाल पर है और एक एहसास दामनगीर होता है कि अल्लाह ताला की बरकतें, रहमतें, इनायतें और लुत्फ़ हम पे जो साया फ़गन रहा इन शब व रोज़ में वो रुखसत हो रहा है। हमने कोशिश की कि हम इन बरक़ात से इस्तिफ़ादा कर सकें, लेकिन ये एहसास भी है कि हम शायद उस तरह ये हक़ अदा नहीं कर सके जिस तरह ये लम्हे और लहज़े इसका तकाज़ा करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक बख्शी दिन में रोज़ा रखने की और बाज़ औक़ात शाम में और रात में थका मांदा होने के बावजूद इशा के बाद तरावी में क़याम और क़ुऊद की। तो अल्लाह ताला ये सारी इबादात जिसमें हमारी कोताहियाँ भी शायद शामिल होंगी, यकीनन होंगी, अल्लाह ताला उनको सरफ़ नज़र फरमाते हुए अपने साया लुत्फ़ व करम से इनको ढांप ले और फिर इनका वो अजर अता फ़रमाए जो इस दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए सुरखरुई और सरबुलंदी का बायस हो। और एक ये भी एहसास है कि ये लम्हे जो अल्लाह ताला ने अता किए हमारे साथ गुज़िश्ता साल इन्हीं अय्याम ने कितने ही लोग थे, कितने ही दोस्त थे जो हमारे साथ थे। फिर हमारे इस प्रोग्राम में, इस सेट में बहुत से लोग बैठते थे, लेकिन साल के गुज़रते हुए लम्हों ने कितने लोगों को निगल लिया और आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। अल्लाह ताला आने वाले साल में ये सातें फिर नसीब करे, लेकिन क़ज़ा व क़दर के पैमाने अपने हैं। मौत है, हंगामा आ रहा, कुलज़मे ख़ामोश में डूब जाते हैं सफ़ीने मौत की या होश में। नए मजाले शिकवा है, नए ताकत गुफ्तार है, ज़िंदगी क्या है फ़कत ज़ौक़े गुलू अफ़शार है। तो आज के दिन की ख़ास मुनासिबत से हमें जुमे का एहतमाम करना चाहिए और फिर जो आने वाली शब है, ये शब लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात, इस शब को हमें महज खेल तमाशे में और सैर व तफरीह में नहीं गुजारना चाहिए। हम बिल्कुल एक लम्हे में इस कैफ़ियत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अपने हाल अहवाल को बदल कर एक आमियाना अंदाज़ अपनाते हैं। दरअसल ये जो 30 दिन गुज़रे ये एक प्रैक्टिस सेशन था और प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को आदी बनाना उन चीज़ों का जो उमूर खैर हैं। जिस तरह नमाज का एहतमाम इन 30 दिनों में किया, कुरान पाक की तिलावत जिस तरह हमने इन अय्याम ने की, जिस तरह शब बेदारी और तहज्जुद की नमाज और फ़जर की बरवक्त अदायगी, ये सारे मामूलात अपनाए, तो इसका मतलब और मफ़हूम और इस एक्सरसाइज़ और मश्क इसका तकाज़ा ये है कि आने वाले 11 माह हम उसी तरह मुस्तैद रहें। और फिर कल का दिन जिसको यौमुल जायज़ा यानी इनाम का दिन, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि कल आप
عیدگاہ میں جب آتے ہیں جھوک تا جھوک اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت اور ان اجتماعات پر فخر و مباحات فرماتا ہے اور پھر پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ یہ تکبیرات بلند کر رہے ہیں، یہ میری حمد و ثنا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے مہینے بھر بہت محنت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی مزدوری پوری کی ہے، اپنے معمولات کو نبھایا ہے، اس کا اجر مانگتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہو سکتی ہے جس نے اپنا کام پوری محنت اور تندہی سے کیا ہے۔ اور پھر بشارات آتی ہیں گناہوں سے رہائی کی، بخشش کی، اور پھر زندگی میں آسانیوں کی۔ تو آنے والا دن جو ہے، کل جو یوم عید ہے، اس دن کی جو برکات ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کیجئے۔ آنے والی شب جو ہے اس کا اچھا اور خوبصورت اہتمام کیجئے۔ آنے والے ماہ و سال جو ہیں اس میں ایک ایماندار شخص کے طور پر، ایک صاحب سیرت شخص کے طور پر سوسائٹی کے اندر معتبر اور اپنے آپ کو مستعد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو تہوار ہیں یہ ہماری اسلامی روایت کا ایک بہت معروف اور معتبر کمپوننٹ ہے۔ اس میں ہمیں اسلامی اطوار، اخلاق اور شعار ان کو اپنانا چاہیے۔ آج 30واں روزہ ہے اور اسی مناسبت سے آج 30ویں پارے کے مضامین ہمارے پیش نظر ہوں گے، اور اس امر پر بھی اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر کہ اس نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سورۃ الناس تک ہمیں اپنے مضامین اور مفاہیم اور ان آیات سے اکتساب علم اور اکتساب فیض کا موقع عطا فرمایا۔ میری طلب بھی اسی کی عطا کا صدقہ ہے، یہ محض اس کا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع اور یہ توفیق بخشی، اور ہمارے ساتھ ان نشستوں میں، ان پروگرامز میں بہت اکابر علماء، اسکالرز شامل رہے۔ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، علامہ بدرالزمان قادری صاحب، علامہ مفتی تل محمد چشتی صاحب، اور دیگر بہت سی شخصیات جنہوں نے اپنے علوم اور اپنے فکر و فن سے قرآن پاک کے جو علوم تھے، جو معنی اور مفاہیم تھے، اور ان کے آیات اور ان کے الفاظ میں چھپے ہوئے جو ہمارے لیے علم کے خزانے تھے، ان کو عرضاں کیا۔ ہم ان سب کی جو سعی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اور پھر ہماری نور قرآن کی پوری ٹیم، جس میں شہباز صاحب، مبین صاحب سمیت بہت سے لوگ، کیمرہ مین جن کے نام اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن میں ان تمام افراد، احباب اور پورے انسٹیٹیوشن اور 92 میڈیا گروپ، ان سب کو اس امر پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جب کہ تقریبات اور سیریمنیز اور میڈیا پروگرامز ان کے چلن تھوڑے مختلف ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس ادارے کا سب سے بڑا اعزاز اور امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اس کی صحیح اسپرٹ اور روح کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ مستعد رکھا اور اس میں استقامت کا راستہ اختیار کیا، جس پر یقیناً ان کی اس سعی کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی دل محمد چشتی صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سعود ناصر صاحب۔ ان کی طرف جانے سے قبل ہمیشہ کی طرح آج کا ہمارا اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی المقیت، مخلوق کو روزی پہنچانے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے اور روزی کو آسانی کے ساتھ بہم رسانی کا اہتمام کرتا ہے۔ آج اختتام ہے اور اختتام اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ آپ کنکلوڈ بھی کریں گے ہمارے ان 30 روزہ پروگرام کو، اور پھر جو آخری پارہ ہے، اگرچہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری پارہ اکیلا آخری پارہ ہے، شاید اگر اس کو 30 روزوں پر پھیلا دیا جائے تو ہم اس کا بھی حق ادا نہ کر سکیں، لیکن
حصول برکت کے لیے، اور پھر یہ ایک اشارہ کہ لوگ متوجہ بھی ہوں اور ان کے اندر شوق پیدا ہو قرآن پاک پڑھنے کا۔ اس لیے ہم نے مختلف مقامات سے جو اہم مضامین تھے، جس میں واقعات بھی تھے، جس میں فقہ کے امور تھے، جس میں وراثت تھی، جس میں انٹیگریٹڈ سوسائٹی کا تصور تھا، جس میں سماجیات کے مختلف پہلو تھے، جس میں فیملی سسٹم اور پھر اس سے فرد اور معاشرہ ترتیب پاتا ہوا، کس طرح ایک فلاحی معاشرہ تشکیل اور ترتیب پاتا ہے، یہ سارے امور ہم نے دیکھے۔ آج سورۃ النازعات آیت 44 اور 41 اس کے اہم نکات، اور پھر جہاں جہاں آپ ضروری سمجھیں ان امور کو بھی اپنے خطبے اور اپنی گفتگو میں شامل کریں، تاکہ ایک ایسا لیسن اور سبق ہمیں عطا ہو جو آنے والے 11 مہینوں میں ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کا باعث بنتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمدہ تعالی وبالصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد حبیب اللہ۔ سورہ نازعات کی آیات مبارکہ میں ان کا انتخاب واقعتاً بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 شخصوں کا ذکر کیا، کیونکہ انجام کے اعتبار سے 2 ہی صورتیں ہیں، کیونکہ انجام 2 ہی چیزیں ہیں، جنت اور جہنم، تو 2 ہی لوگ بنے، جنتی اور جہنمی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ایک جرنل پہچان ہمارے سامنے ذکر کی۔ پہلے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، طغى جس نے سرکشی کی، سرتابی کی، ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا، تکبر کیا، غرور کیا، ایمان نہ لایا، رسولوں کی تکذیب کی، آخرت پر ایمان نہ رکھا، اور اس کی پہچان یہ ہے اس نے آثر الحیات الدنیا، آثر ایثار سے بنا۔ ایثار کا مطلب ہے ایک چیز کو اپنانا اور ایک کو چھوڑ دینا، تو یہاں اس نے آخرت کو یکسر چھوڑ دیا، اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، جس طرح کے کفار کہا کرتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، فقط یہی دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ تو ایسے لوگوں نے اپنی آخرت کو چھوڑ دیا اور فقط اپنی دنیا کو ہی لیا اور اپنی دنیا کے لیے ہلکان اپنے آپ کو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دنیا میں اپنی آپ کو لگا کر آخرت کو چھوڑ کر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور اس کے برعکس دوسرا شخص من خاف مقام ربہ، جس کو ہمہ وقت اس خوف نے بے چین و بے قرار رکھا کہ میں نے اپنے رب کی حضور پیش ہونا ہے، رب العالمین کو میں نے سوالوں کا جواب دینا ہے، اور اس وقت میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، میری زندگی کے متعلق سوال ہوگا، میری جوانی کے متعلق سوال ہوگا، میرے اعمال اور میری دولت کے حوالے سے، میرے خرچ کرنے اور کمانے کے حوالے سے سوال ہوگا۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی، جس کے مطابق وہ اپنی وسعت کے مطابق عمل کرتا رہا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی سے اپنے نفس کو روکے رکھا، یعنی نفس کے پیچھے نہ پڑا، نفس جو اپنی خواہشات لے کر آتا تھا اس کو وہ پامال کرتا رہا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان بھی عطا کیا۔ تو اس شخص کو جس کا یہ خوف تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان عمل کرنا اور ہے، میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک عام سے شخص نے بات کی لیکن میرے دل میں لگی کہ عمل نیک کرنا اور ہے، لیکن عمل کو آگے قبولیت کا جامہ پہنوانے کے لیے آہو بکا ضروری ہے۔ جس طریقے پر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کے روز کوئی شخص آپ کے گھر گیا اور آپ کو روتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا حضور آج تو عید کا دن ہے، ہنسنے کا، مسکرانے کا، ملنے ملانے کا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عید تو اس کی ہے جس کی عبادات، جس کے روزے، جس کے جملہ نیک اعمال قبول ہوئے۔ مجھے کیا معلوم کہ میرے اعمال قبول ہوئے یا رد ہوئے۔ وہ آپ نے خوب کہا، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، آج یہ لیلۃ الحساب ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ خاص طور پر جو رمضان المبارک کے احترام کے حوالے سے ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اور اس کا احترام ہم سے پامال ہوا، اس قدر و شان والے مہینے کی ناقدری ہم سے ہوئی، اس کی معافی طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کو رخصت کرتے وقت کہتے ہیں کوئی غلطی کوتاہی یا کوئی مہمان نوازی میں کوتاہی ہوئی تو معاف کرنا۔ ہمیں ماہ رمضان سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ہمارے شفیع ہیں، اور شفیع کے ساتھ ایک تعلق کا رکھنا ضروری ہے۔ تو ان 2 آیات مبارکہ نے ہمیں جھنجھوڑنا ہے، اور یہ جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اپنے رب کی حضور کھڑے ہونے سے تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے
کہ رب العالمین کی بارگاہ میں ڈرنا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں، یعنی مراد اس کے لیے صرف ایک رضا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بار بار راضی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں انی اخشاکم باللہ، میں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ جس کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی اسے اللہ کے حضور ڈر کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقام خوف ہی مقام عبادت ہے، مقام عبودیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ تکویر، اس کے اہم مضامین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں جو سب سے بڑا مضمون ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے ناظرین کے لیے جو متوسط راہ ہے، نہ ایکسٹریم ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جس کو بھی عطا فرمایا، جو کچھ بھی، اس کا مالک رب کائنات ہے، اور اپنے نبیوں کو وہ اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے کہ کوئی دنیا کا بندہ اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں سورۃ لقمان کی ایک آیت میں یہ موضوع بیان کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اس کو کہتے ہیں خبر غد، علوم خمسہ۔ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دینے والا ہے۔ تو مکمل اس میں عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ یہ ذات رب کائنات جل جلالہ کی ہے، اور اپنے انبیاء کو وہ مطلع علی الغیب رکھتا ہے کہ غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ کتنا اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عقل جتنی مرضی ہم آگے لے جائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی کوئی حد ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ جی، قرآن مجید نے اور احادیث میں اس کے اوپر 2 نظریے بیان کر دی۔ غیر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے حالات کی خبر پہلے عطا فرمائی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا ذکر آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر الہام کیا کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب آپ کو خوف ہو کہ فرعون اس کو قابو کرنے کے لیے آ رہا ہے تو دریا میں ڈال دینا، نہ غم کرنا نہ خوف کھانا۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں لوٹا کے بھی لے آؤں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اپنے رسولوں میں سے بھی بناؤں گا۔ اب یہ 33 سال پہلے کی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو عطا فرمائی۔ اور بعض اوقات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جب خبر بتا جو دی تو وہ تو غائب نہ رہی، یہ بھی قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم آپ کو خبریں بتاتے ہیں یہ سب غیب ہی کی خبریں ہوتی ہیں جو ہم آپ تک تفویض فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایک حدیث بیان کی۔ غزوہ بدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دورہ کیا بدر کے میدان کا تو آپ نے وہاں ہاتھ سے نشان لگایا اور فرمایا کل یہاں عتبہ مرے گا، کل یہاں شیبہ مرے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ جہاں جس کا نام لے کر نشان لگایا تھا اگلے دن وہ کافر وہیں مرا ہوا پڑا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مکمل اسلامی عقیدہ یہ ہوگا عالم الغیب والشہادہ ذات رب کائنات جل جلالہ کی ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے علم کے خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میری بیٹی میری وفات کے بعد اپنے بھائیوں اور بہنوں میں یہ مال وراثت تقسیم کر دینا، 3 بھائیوں میں اور 3 بہنوں میں۔ تو عرض کی کہ میری تو 2 بہنیں ہیں،
تو فرمایا میری وفات کے بعد اسما بنت امیس ایک لڑکی کو جنم دیں گی، وہ بھی آپ کی بہن ہے، اس کو بھی اس میں سے حصہ دے. اللہ یہ کس نے علم عطا فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. تو یہ ہمارے لیے عقیدہ بنیاد بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ جس پہ فضل چاہے وہ فرما سکتا. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها. جناب اس سورہ کا نام سورہ شمس ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کر ایک جواب قسم ذکر کیا، اور وہ یہ تھا، اور اس کا حاصل بڑا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شخص کو نیکی اور برائی کی خبر عطا کر دی. یہ نیک کام ہے، یہ برا کام ہے. وہ نیک کام کرتے وقت جان لیتا ہے کہ یہ نیک ہے، اور برا کام بھی وہ سمجھ لیتا ہے یہ برا ہے. لیکن آگے انسان کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے اپنی محنت پر ہے. فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور یہ تزکیہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمہ وقت یہ دعا کرنی چاہیے، جس طرح کے سامعین کے سامنے میں ایک دعا ذکر کر دیتا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما اور میرے نفس کا تزکیہ فرما. تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. میرے نفس کو پھسلنے سے سنبھالنے والا بھی تو ہے، اور میرے نفس کا مالک و مولا بھی تو ہے. قد افلح من زکاہا. اب جس طرح کہ رمضان المبارک ایک تزکیہ کا مہینہ گزرا، اب جس نے اس رمضان المبارک کے اندر اپنی قلبی کیفیت کو پورا سال سنبھالے رکھا، اس اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑا اور اس کو برباد نہ کیا، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب اس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم لوگوں نے سمجھا ہوا کہ دنیا کے ساز و سامان کو جمع کرنے کا نام کامیابی ہے. ہم اسی شخص کو بہت بڑا سمجھدار، عقل مند اور کامیاب سمجھتے ہیں جو بڑے پیمانے پر دنیا جمع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین جو تمہاری کامیابی ہے اور حرف آخر کامیابی جس کو کہتے ہیں وہ تزکیہ نفس ہے. یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے اس تزکیہ کو اور نفس کو قابو میں لانے کو اور خواہشات نفسانی کو روکنے کو جہاد اکبر قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد اصغر میں کم محنت ہے اور جہاد اکبر میں بہت زیادہ محنت ہے. بسا اوقات یہ عبادات کو بھی ہماری خواہشات بنا دیتا ہے، جس طرح کہ علامہ بوصیری علیہ الرحمہ نے کہا کہ جب نفس عبادت کے اندر لذت محسوس کرے تو اس وقت تو اس کے خطرے سے آگاہ رہے، کیونکہ یہ اس کے ذریعے بھی انسان کو برباد کرتا ہے. ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے. ایک بات جو میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، نفس کا عبادت میں کوئی حصہ نہیں. عبادت ہوتی وہ ہے کہ جو نفس کے لیے شاق اور گراں گزرے. ہمارے لوگ بہت سی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا. نفس کو جب عبادت میں لطف اور مزہ آئے تو وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت وہی ہوتی ہے جو نفس پر شاق گزرتی ہے. میں نے اپنے اسلاف کی کتابوں میں پڑھا کہ ہم اگر ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جس کی آواز میں اتنی تحسین نہیں ہے، تزئین نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نفس پر اس کی آواز کو سننا گراں گزرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہوئے اس نماز کو برقرار رکھتا ہے. تو یہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دساہا کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا. جس نے اپنے وہ نفس کا تزکیہ کرنے کی بجائے نفس کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیا، خواہشات نفسانی کے نیچے دبا دیا، تو یہ جو شخص ہے وہ تباہ و برباد ہوا. اور اس کے اندر اللہ نے ایک انتہائی بدبخت ترین شخص کا ذکر کیا. وہ وہی تھا جس نے انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کرتے ہوئے معجزات کی دشمنی کی ہے. جس طرح کے موجودہ دور میں کچھ نابکار اسلام دشمنی کے اندر قرآن کا جو ایک عظیم معجزہ ہے، قرآن جو کہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس کے خلاف ورزہ سرائی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی ذات کے ساتھ آگے لڑنے بھیڑنے والے لوگ اشقا، یہ بدبخت ترین ہوتے ہیں. اب اس کا مفہوم مخالف اتقاہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا جو انبیاء کرام کے ادب و احترام اور ان کے معجزات
اور ان کے کمالات کا معترف اور محب ہے، وہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ اسی سی اگلی صورت کے اندر اللہ نے اتقیٰ ابو بکر صدیق کو کہا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے تقویٰ کے اندر سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو میرے محبوب کی محبت سے سرشار ہوگا میں اس کو اپنی ذات اقدس سے رضا نصیب فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت عمدہ بات جو اختتام کی طرف آئی کہ اصل کامیابی جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو تزکیہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر قرآن پاک اس کے نزول کے وقت ان لوگوں کے حوالے سے ان کی طرف سے جو چیلنجز تھے وہ اس کو کلام مانتے تھے، اس کے معنی اور مفاہیم کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی مضمون آفرینی اور ردیف بندی اور قافیہ پیمائی اس کے معترف تھے۔ لیکن ایک اسلاموفوبیا ان کو بھی تھا کہ اگر یہ دین اور یہ کلام بلاغت نظام پرویل کر گیا تو پھر اس کائنات کے اندر اس جگہ پر اس سسٹم میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور فوبیا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں ایک انجانہ خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسے ہو گیا تو پھر یہ ویسے ایسے ہو جائے گا۔ اور آج بھی دنیا جو ہے یہ اس امر کی طرف قائل اور مائل ہے کہ اگر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے دنیا میں پوری طرح فروغ پذیر ہو گئی تو پھر دنیا کے اندر اس کلام کے مقابلے میں اور کوئی چیز ٹھہر نہیں سکے گی۔ بنیادی ذمہ داری یہ اسلامی مبلغین کی ہے اور امت مسلمہ کی ہے کہ اس کو وہ کس انداز میں آگے پہنچاتے اور لے کر چلتے ہیں۔ یہاں وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے مضامین اور دن کی مناسبت سے مزید گفتگو کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کے دن کی ایک اور سگنیفیکنس، اعزاز اور امتیاز کہ آج اقبال کا دن بھی ہے، 21 اپریل ہے، اور اقبال وہ شخصیت اور ہستی ہیں جو امت کو، قوم کو اور انسانیت کو یہ سبق دیتے رہے۔ وہ کیا سبق تھا کہ بیک ٹو محمد، کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، گھر تیری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے۔ اور وہ امت کو اور قوم کو اس امر کی طرف بھی متوجہ کرتے رہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور اقبال کے جو خادم تھے علی بخش، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی آخری ساعتوں میں اقبال قرآن پاک بلند آواز میں پڑھتے تھے اور اس قدر رقت سے پڑھتے تھے اور ان کے اس کثرت سے آنسو گرتے تھے کہ قرآن پاک کا جو زیر مطالعہ مصحف تھا اس کو دھوپ میں رکھ کر اسے خشک کرنا پڑتا تھا۔ تو اللہ یہ کیفیت ہمیں عطا کرے اور ہم ان کے کلام، ان کے شعر و سخن اور ان کے افکار کو خراج تحسین اور خراج محبت پیش کرتے ہیں کہ جن کا ایک ایک شعر اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا، اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر میرے اشعار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو پھر میرے اشعار اور میرے فکر و فن کو کوئی درجہ نہ دینا۔ بہرحال آج ان کا بھی دن ہے، ان کو بھی خراج تحسین۔ آج جو ہمارا اگلا سوال ہے حضرت، سورہ والضحیٰ، یہ بڑی ہماری رغبت ہے اس سورت کے ساتھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور پھر اس کے بعد الم نشرح لک صدرک۔ یہ ایک ایسا، ایک تو اس میں نغمگی ہے اور ردم ہے، اور پھر اس میں معنی اور مفاہیم ایسے ہیں کہ جس سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ کے جو عنوانات نمایاں ہوتے ہیں وہ ہماری محبت کو ایک جلا کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائی وحی کے بعد جب چند دنوں کے لیے وحی نہ آئی، مشرکین پوچھتے تھے کہ آج کوئی وحی نہیں آئی، تو پھر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں آئی تو کہتے تھے لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دن انتظار کروایا ان کے لیے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت کو بڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ وحی کے انتظار میں بے چین ہوتے تھے تو کبھی باہر تشریف لے جاتے تھے، کبھی اندر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی محبت میں آپ کو خود رفتہ پایا تو آپ دکھائے۔ واہ واہ۔ اور اس آیت میں جو ابتدا ہو رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اس کو مفسرین نے اس طرح بیان کیا کہ ضحیٰ چاشت کی روشنی کو کہتے ہیں کہ جس وقت سورج نکلتا ہے اور پوری طرح باہر آ جاتا ہے تو جس طرح وہ کھل کھلا کے چمک رہا ہوتا ہے ایسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکتا تھا۔ اس میں علامہ محمد حسین بغوی نے شرح السنہ میں جو حدیث لکھی انہوں نے اس میں اپنی محبت کا سارا ہی مظہر بیان کر دیا۔ فرمایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا حسین و جمیل اور چمکدار تھا، ایسے لگتا تھا جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو بیان کرنے کی جو توجیہ انہوں نے بیان کی نا وہ یہ کہ سرخ انار کے دانوں کو اگر دودھ میں رکھا جائے نا تو وہ کبھی بھی غرق نہیں ہوتے، ہمیشہ اوپر رہتے ہیں۔ اس سے ایک پہلو یہ بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے کی سرخی ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی بڑا خوبصورت آدمی ہے اس کو اچانک کوئی غمزدہ خبر سنائی جائے تو اس کا چہرہ سفید ہو جاتا ہے، پیلا پھٹک ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سرخی ہمیشہ سدا بہار تھی، سبحان اللہ۔ کبھی وہ دائیں بائیں نہیں ہوئی۔ اور ایسی سرخی کے اور ایسا حسن کہ طبیعت جس کو دیکھنے سے دیکھتے دیکھتے کبھی لبریز نہ ہو اور ہر وقت یہ جی چاہے کہ دیکھتے ہی رہیں۔ جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو جو بیان کیا گیا، آپ کے چہرے کو کہا آپ کا حسن ملیح تھا، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن صبیح تھا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کھانے کو اگر کھانے میں دو ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، نمکین ہے اور میٹھا ہے، تو میٹھا مناسب مقدار میں کھایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں نمکین جی بھر کے کھایا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے حسن کی تطبیق دیتے ہوئے کہا یوسف علیہ السلام کو ایک بار کوئی دیکھ لے تو اس کے دن گزر جاتے تھے، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کی محبت میں شدت سے اضافہ ہوتا تھا، جی کرتا تھا کہ بار بار اس خوبصورت چہرے والے کی زیارت کی جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات اس میں بیان فرمائی واللیل اذا سجا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک پر جو سیاہ زلفیں ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اس نے ان کالی گھٹاؤں نے چاند کو اپنے گرد میں چھپایا۔ اور کتنا حسین منظر ہوتا ہوگا، صحابہ کرام رات کی تاریکی میں چمکتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اسی میں صحابی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، تو میں نے چاند کو دیکھا اور پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو میں یہ کہنے پر اپنے دل کو بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی صورت ہے جناب، اگلی سورہ مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے سینہ علم نشرح کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ استفہامی انکاری ہے، اور شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے ناظرین کو کیا پتہ استفہامی انکاری کیا ہوتا ہے؟ استفہامی انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی سینہ اقدس کو کشادہ نہیں فرمایا؟ یعنی مطلب کہ ہم نے یقیناً آپ کی سینہ اقدس کو کشادہ کیا۔ سبحان اللہ۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینہ کو پہلے تیار کرنا، پھر اس کو اپنے حکمت و انوار و علم سے بھر دینا۔ جس قدر آپ علیہ السلام کی سینہ اقدس میں انوار الہیہ نازل ہوئے اتنا کسی اور کا سینہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے اسی سینہ اقدس کے اندر جو دل تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی دل اقدس پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر دو مقام بڑے توجہ والے ہیں، ایک ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہاں جو بات میں ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا ہم نے اپنے رسول کے ذکر کو بلند کیا، بلکہ لَكَ یعنی مطلب آپ کی ذات ہے۔ ہم نے آپ کی رسالت و نبوت والی شان بعد میں دیکھی، پہلے آپ کی ذات اقدس کو دیکھا۔ ہم نے آپ کی ذات اقدس کی خاطر آپ کے ذکر اقدس کو بلند کیا۔ اور کیسے بلند کیا؟ کہ پوری کائنات کے اندر جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر
بالخیر ضرور ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ اللہ کا ذکر ہو، جس طریقے پر کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے، جو اہل کتاب کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنہم اللہ، ان پر لعنت ہوئی۔ لعنت اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے خدا کا ذکر تو مناسب سمجھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کو ترک کیا، اور آخر میں ذکر کیا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، لیکن اس کے اندر مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اس جملے کو 2 مرتبہ ذکر کیا، ایک تو تاکید کا پہلو بھی ہے، اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو عربی اصطلاحات ہیں اس کے پیش نظر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہیں، اور چنانچہ یہ سلسلہ نہ صرف کہ ہر انسان کے ساتھ ہے بلکہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہے، جو مشکل کے دور سے گزرتا ہے اس کو پھر آسانیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ سورہ اخلاص۔ جی، سورہ اخلاص سورہ توحید ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، مشرکین مکہ نے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور اللہ وحدہ لا شریک کے پیغام کو سنا تو اپنے بتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے بت کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، تو آپ بتائیں آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس سورہ مبارک کو نازل فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی توحید ہے، اس کے بعد اس کو پڑھنے والے کے لیے بڑا اجر و ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تہائی قرآن مجید کے برابر، اس کو 3 دفعہ اگر بندہ پڑھے تو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے پورا قرآن مجید لفظ لفظ پڑھنا اور ہے اور یہ اور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو ادب کی نگاہ سے ایک دفعہ دیکھا 1 مقبول حج کا ثواب ملے گا، تو وہ ثواب اور ہے اور اصل حج کی ادائیگی اور ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو واقعات بیان فرمایا حدیث میں وہ بڑے قابل غور۔ ایک صحابی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا کے بھیجا، جب وہ واپس آئے تو ان کے جو ماتحت افراد تھے انہوں نے یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مقررہ صورت پڑھنے کے بعد صورت اخلاص پڑھتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم کوالٹی تھی، آپ کبھی بھی اکیلے بات سن کے فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اس چیز کو آج بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ محبتوں کا تعلق برقرار رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر صورت میں صورت اخلاص کیوں پڑھتے؟ انہوں نے کہا مجھے صورت اخلاص سے پیار ہے۔ اب دونوں کی بات سن لی تو پھر آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس کو صورت اخلاص سے پیار ہے اور اللہ کو اس سے پیار ہے۔ واہ۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث اس میں ہے، حضرت سیدنا معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ سے باہر پڑھائی اور جبرائیل علیہ السلام نے جنازہ سمیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، تو آپ نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، جبرائیل یہ معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کرتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ میں 1,40,000 فرشتے آئے؟ اللہ اکبر۔ تو عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض واجبات کے بعد جب ان کے پاس وقت بچتا سورت اخلاص کی تلاوت کرتے یہ تھے۔ مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور آپ نے ابھی بیان کیا کہ توحید کے بیان کا یہ سب سے بھرپور پیکج ہے۔ جی، لوگ کہتے ہیں آپ جا کے شرک کرتے ہیں، بس وہ سمجھنے میں تھوڑی سی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جس کے پاس گئے ہیں ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ جو قرآن شریف پڑھا اس کی وجہ سے ان کے درجے بلند فرما۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی، فرمایا یہ پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہے یا جس کا پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے فائدہ۔ اختتام ہے جناب سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس حضور علیہ السلام کے واسطے سے امت کو ایک مصیبت سے لڑنے کا اور ایک مصیبت کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جادو کا سلسلہ تو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس جادو کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یخیل انہا تسعی، لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ جادو کی چھڑیاں وغیرہ چلتے سانپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ خیال کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے، حقیقت میں جادو کسی بھی شے کو بدل نہیں سکتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو جادو کا تعلق تھا اس کا فقط امور دنیا کے ساتھ تعلق تھا، امور آخرت اور امور دین کے ساتھ نہیں تھا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر 11 آیات ہیں۔
جس شخص پر بھی کوئی جادو وغیرہ یا بندش ہو وہ ان آیات کو، ان صورتوں کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس بیماری کو ختم فرما دے گا۔ ان 11 آیات کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے جو بیان فرمائی وہ بڑی مزیدار ہے کہ آپ مختلف قسم کے تعوذ کے کلمات پڑھتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلیہ من شر ما خلق، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ صورتیں رات کو نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کے ذریعے دیگر تعوذ کے اوراد و وظائف سے منع کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے از خود چھوڑ دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہترین پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت اپنے بستر پر جب ماہوے آرام ہونے کے لیے آتے تو سورہ اخلاص سمیت ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے، پھر اپنے مبارک ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر اپنے بدن پر جہاں تک ہو سکتا اس ہاتھ کو پھیر دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے رکھتا ہے تو اس دوران اگر وہ فوت ہو جائے تو مات شہیدہ، اور اگر وہ زندہ رہے تو حی یا مغفورہ، وہ زندہ یوں رہے گا کہ بخشے اس کے گناہ ہوں گے۔ لہذا امت کو چاہیے کہ ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ اور آخری بات کہ سورت کا، اس قرآن مجید کا اختتام ہوا الناس پر، آغاز ہوا الحمدللہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا جو مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا اور لوگوں کے لیے آیا، اس کے اندر صرف آخرت کے امور نہیں بلکہ دنیا کے تمام امور کے حوالے سے لوگوں کی کامل رہنمائی اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید لیتے، مصحف شریف لیتے تو اپنے رخساروں پر لگا کر کہتے ھذا منشور ربی و کلام ربی، یہ میرے رب کا منشور اور میرے رب کا کلام ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری کوئی یہ علاقائی رسم ہے، ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں، لگاتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا ایک پسندیدہ معمول تھا۔ اچھا، میں وقت چونکہ کم ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آنے والی شب جو ہے اور کل کا دن بہت اہم ہے، جی، تو اس اعتبار سے کوئی ایسے خاص امور اور معمولات جو بعض اوقات ہمارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، جی، ایک تو اس پر بھی کچھ ہمیں رہنمائی فرما دیں، اور یہ 30 ایام جس طرح ہم نے قرآن پاک کے معنی، مفاہیم اور اس کے ساتھ اپنا ایک تمسک رکھا، اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی کوئی ضرور ہمیں روڈ میپ دیں تاکہ ہم یہ ہماری عادت پختہ ہو سکے اور ہم ان علوم سے اور قرآن پاک سے اکتساب فیض کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اس کا ڈاکٹر یہ سوال میرا دونوں شخصیات سے ہے۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ 10 آیات مبارکہ کی تلاوت سیکھتے، ان کا مطلب اور معنی جانتے، جب تک ان کی تلاوت پختہ نہ ہوتی، وہ یاد نہ ہو جاتی، ان کا مطلب اور مفہوم ازبر نہ ہو جاتا، اگلی آیات کو شروع نہ کرتے۔ تو یہ 10 کی عدد میں ایک برکت آ گئی، جی، 10 ان کے نسبت کے سبب ایک برکت ہو گئی، ایک برکت ہے، اور اس میں آسانی بھی ہے۔ جس طریقے پر کہ ہم دنیاوی مشاغل میں بہت آگے نکل چکے ہیں تو اتنا ٹائم تو ہم نکال پائیں، اور آج کل ہمارے پاس موبائل ہاتھ میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا بالکل آسان ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ کل کا جو عید کا دن ہے ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اس امت کے اندر غرباء اور فقراء بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام اس دن ایک مرتبہ نکلے تو ایک بچے کو صرف مختلف پریشانی کے عالم میں دیکھا تو آپ اس بچے کو پہلے اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر سے اس کے کپڑے چینج کروائے، اس کو نہلایا اور خوشبو لگائی، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اکیلے عید کی خوشیاں، اور یہاں پر جو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ عید کا جو دن ہے اس کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، روزہ رکھنا، اور اسی طریقے پر عید کی نماز سے پہلے مسجد میں اور عید کی نماز کے بعد بھی مسجد میں نوافل وغیرہ پڑھنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ آج مسلمانوں کو آپس میں ملنے ملانے کا موقع دیا گیا ہے۔ ہم اپنی انا کی بھینٹ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں کو چڑھا دیتے ہیں۔ میں فلاں کو کیوں ملنے جاؤں، وہ کوئی مجھے ملنے آیا؟ جبکہ پہل کرنے والا سلام کے اندر وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ، اور تیسری جو بات ہے کہ وہ یہ کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو 2 رویہ صفے بنا کر فرشتے کھڑے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں بشارتیں سنا رہی ہیں کہ مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو ہم کوئی ایسی ویسی عید والے دن حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے فرشتوں کو ہم سے نفرت اور کراہت اور ہماری کوئی غلط رپورٹ لکھی جائے۔ حضرت
اسلام نے خوشی کا کانسیپٹ یہ بیان کیا ہے، ہم جو خوشی مناتے ہیں اس میں دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے خوشی کا کانسیپٹ بیان کیا ہے کہ خوشی میں اللہ کی عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری قوم کے لیے پیغام ہے کہ 30 دنوں میں آپ نے قرآن مجید سنا، یہ ہدایت کی سب سے بہترین راہ ہے، اس کو ساتھ اپنے وابستہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے فرمایا، آپ گھر سے باہر نکلیں تو 3 اونٹنیاں آپ کی منتظر ہوں، اس سے بہتر ہے کہ 3 آیات کی تلاوت کر کے گھر سے نکلا کریں۔ اللہ یہ اکبر۔ آخرت میں ان اونٹنیوں کے مقابلے آپ کا بہترین اثاثہ ہے۔ اپنی خوشیوں کو اسلام کے مطابق کریں۔ جب ہم اپنی خوشی اسلام کے مطابق کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غم میں اللہ کبھی ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں آپ ضرور صدقہ فطر اصل میں بنیادی طور پر یہ روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو اسلام نے پورا کیا کہ ایک بندہ اپنا صدقہ فطر عطا کرے تاکہ جو روزوں میں گالی گلوچ، بد زبانی، بد نگاہی ہوگی، اللہ ان کمیوں کو پورا کر کے روزوں کو اکمل طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا اور یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر کے جانا چاہیے۔ ان دنوں میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو موقع نہیں ملا تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا۔ اور اس میں کوئی عمر جو اس میں بچہ کسی باپ کے گھر جو صاحب نصاب ہے، آج بھی پیدا ہوا عید کی نماز سے پہلے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ بہت شکریہ علامہ مفتی دل محمد چشتی صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، انہوں نے قرآن پاک کے معنی مفاہیم اور 30ویں پارے کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے عنوانات پر روشنی ڈالی اور پھر بطور خاص کنکلوڈ کیا اس سارے سفر کو۔ ہمارے جو 30 مختلف مقامات پر ہم رکے اور آج اختتامی پڑاؤ 30ویں پارے پر تھا، اور بہت عمدہ بات مفتی دل محمد چشتی صاحب نے کی کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے قرآن پاک کا وہ انسان ہے، اور اسی انسان پر یعنی ناس پر آج قرآن پاک کا اختتام ہو رہا ہے۔ جس طرح مختلف مضامین آپ کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور ہر مضمون جو ہے اس کی ایک کتاب اور ایک سلیبس ہوتا ہے اور اس کا ایک بنیادی سبجیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا جو بنیادی سبجیکٹ ہے وہ ناس ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے خیر اور فلاح کے پہلو ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا تمسک جو ہے اس کو مضبوط رکھیں، اور عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نظریہ حیات، دستور عمل اور نظام زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور نور قرآن کے اس پروگرام میں ہمیں اکتساب علم اور اکتساب فیض کا موقع میسر آیا۔ کل کا دن یہ تہوار نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ، تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے ہاں تہوار ہیں۔ مدینہ کی لوکل کمیونٹی 2 تہوار مناتی ہے، ایک نیروز اور دوسرا مہرجان۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ان میں شرکت کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت سازی اور انسانیت سازی کے عظیم فریضہ کی ادائیگی کی طرف ہر وقت مائل رہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر تمہیں 2 تہوار عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ چنانچہ کل کا دن جو ہے یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے خصوصی تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر آپ کی بارگاہ میں عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بار دیگر نور قرآن کی پوری ٹیم اور 92 میڈیا گروپ کا شکریہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے محمد مسعود ناصر۔ ان سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ گناہوں سے معافی۔ جس شخص نے جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج جمعہ ہے، اس کا اہتمام فرمائیں محمد سعود ناصر۔ الہی بخش دے میری خطائیں، الہی بخش دے میری خطائیں، ہمیشہ ہوں
مجھ پر عطا ہیں، گناہوں کے مرض سے تو شفا دے، گناہوں کے مرض سے تو شفا دے، تو کر دے دور ہم سے سب وبائیں، کبھی ناراض مجھ سے تو نہ ہونا، کبھی ناراض مجھ سے تو نہ ہونا، یہی دن رات کرتا ہوں دعائیں، یہی دن رات کرتا ہوں دعائیں، سلامت رکھنا ایمان یا الہی، سلامت رکھنا ایمان یا الہی، کسی میدان میں ہم نہ ڈگمگائیں، زباں پر کلمہ طیب ہو آصف، زباں پر کلمہ طیب ہو آصف، جہان فانی سے جب ہم بھی جائیں، جہان فانی سے جب ہم بھی جائیں، الہی بخش دے میری خطائیں،